नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर व मारूफ आलिम दीन, आप सबके हर दिल अजीज और नामवर इस्लामी स्कॉलर जनाब मुफ्ती महमूद अहमद कासमी साहब। मुफ्ती साहब आप लोग के बहुत महबूब हैं, आप इनके प्रोग्राम देखते हैं, मुफ्ती साहब की रहनुमाई आप तक पहुँचती है। गुज़िश्ता कई एपिसोड्स में आपने देखा मुख्तलिफ सवालात के बहुत ही उम्दा और तशफ़्फ़ी बख्श और ऐसे जवाबात कि जिनकी हम ये कह सकते हैं कि इससे बेहतर कम लफ्ज़ों में दरिया को कूज़े में बंद कर दिया मुफ्ती साहब ने। इसी तरह कुछ और सवालात हम आज अपनी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा पहला सवाल है, उसके ताल्लुक से ज़हन में एक बात आती है कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसे रसूल पाक ने भी फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते, या शैतान जो है वो रास्ता बदल लेता है उस गली से जहाँ से उमर को आते देखता है। तो कुछ तो ऐसी बात थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हज़रत उमर फ़ारूक के ताल्लुक से कही, और हम देखते हैं कि पर्दे का जो हुक्म आया ये भी हज़रत उमर के दिल की ख्वाहिश थी, जो वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत की सूरत में नाज़िल फरमाई। तो कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक ने उम्महातुल मोमिनीन में से किसी को देखा, गालिबन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में सबसे तवील क़ामत थी, तो वो पहचान ली गईं। अब ये बात हज़रत उमर की जो गैरतमंद तबीयत थी उस पर बड़ी नागवार गुज़री, या उनको उस पर जब्र महसूस हुआ, उनको इक़बाल महसूस हुआ। उन्होंने आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी इस ख़्वाहिश का इज़हार किया और फिर हम देखते हैं कि वो पर्दे की आयत नाज़िल हुई। तो आज के दौर में भी हम देखते हैं कि नामहरम से जो पर्दा है वो बहुत ज़रूरी होता है, और हज में भी हम देखते हैं कि चेहरे के सिवा, दोनों हथेलियों के सिवा या पैरों के सिवा बाकी तमाम जो है जिस्म ढका रहता है। तो पर्दा दरहकीकत मुफ्ती साहब हम ये देखें, आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में जो ख़वातीन होती हैं वो अपने जी, आप को किस तरह कवर करती हैं, या सर्दी के मौसम में खुद को किस तरह कवर करती हैं ताकि वो सर्द व गर्म से भी खुद को बचाएं, अपने चेहरे की कॉम्प्लेक्शन को भी झुलसने से बचाएं, अपने जी। हुस्न की भी हिफाजत मकसूद होती है और बदनजरी से भी बचने का जरिया है। लेकिन एक उम्र होती है जब बच्चियों को इस चीज की धीरे धीरे आदत डालनी जी। जरूरी हो जाती है। तो वो उम्र क्या है और इसमें क्या मसलहत पोशीदा है? देखिए, पर्दे की अहमियत को आप यहाँ से समझें और महसूस करें कि केला है, एक अच्छा फल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर बड़ी ख़ुसूसियात रखी हैं, बड़े फ़वाइद रखे हैं। केले को अगर आप यूँ ही छिलके समेत कहीं रख दें आप, तो ज़ाहिर-सी बात कोई मक्खी उसके ऊपर नहीं आएगी। हम्म, लेकिन अगर आपने केले को छील कर के रख दिया, हम्म, तो उस केले पर मक्खियों के अंबार आ जाएँ। पर्दे की नौइयत को, उसकी अहमियत को समझने की इस माना कर बहुत ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सिर्फ़ नाज़ुक के अंदर जो कशिश रखी है, जो खिंचाव रखा है, वो कशिश और खिंचाव एक फ़ितरी अमल है, एक फ़ितरी चीज़ है। तो अगर किसी चीज़ को हम नहीं देख रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, उसकी अहमियत को, उसकी अफ़ादियत को हम महसूस भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम उसको देख रहे हैं, तो उसकी अहमियत को, उसकी अफ़ादियत को महसूस कर रहे हैं और फिर उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, दिलचस्पी पैदा हो रही है। इसलिए जब तक वो केला अपने खोल के अंदर था, तो वो उसकी अफ़ादियत मक्खियों से मख़फ़ी थी, छुपी हुई थी, मक्खियाँ उस पर चेप नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे खोल से उसको बाहर निकाला गया, उसने अपनी अहमियत को खो दिया और फिर मक्खियाँ उसके ऊपर चेप हो गई और उसके ऊपर अट्रैक्शन करने लगी और उस पर जाकर के मुसल्लत हो गई। यही हाल है हमारी माँओं का और बहनों का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिल्फ़ नाज़ुक के अंदर जो खूबसूरती रखी है, जो कशिश रखी है और जो जाज़िबियत रखी है, उन तमाम चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके बक़ा के लिए पर्दे को ज़रूरी करार दिया है। अभी देख लीजिए ना कि आप इस्लामी नुक्ते नज़र से पर्दे की अहमियत का इनकार करते हैं, लेकिन आप जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत से पर्दा करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सी ख़वातीन हैं, अब जब धूप में निकल रही हैं तो बाज़ाब्ता अपने चेहरों को छुपा के निकलती हैं ताकि धूप से और लू वगैरह से बच सकें। बहुत से लोगों को ये देखा गया कि हाफ और कट स्लीप वगैरह लोग पहनते हैं, लेकिन अपने हाथ पर कोई चीज़ वो चढ़ा लेते हैं, खोल चढ़ा लेते हैं, इस टाइप से। तो अगर आप अपने जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह की चीज़ों को बरोए कार लाते हैं और काम करते हैं और ये समझते हैं कि जनाब धूप लग जाएगी, अगर ऐसा कर लेंगे तो धूप से बचेंगे, गर्मी से बचेंगे, हमारी स्किन खराब नहीं होगी,
لیکن اگر آپ کے اندر ایمان ہے، ایمانی جذبہ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، تو کم سے کم آپ کے دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس عذاب سے، جس پکڑ سے، جس گرفت سے بچنے کے لیے اور گرفت میں آنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کم سے کم اس کا تصور ہمارے دل کے اندر آنا چاہیے. اس سے بچنے کے لیے اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور ہم بھی محفوظ رہیں. اور بہت سے وہ لوگ جن کی ہوسناک نظروں کے ہم شکار ہوتے ہیں، ان کی ہوسناک نظروں سے ہماری عزت کی سالمیت ہو اور ہماری سالمیت ہو اور ہم لوگ محفوظ رہ سکیں، تو کم سے کم ہماری ماں اور بہنوں کو اس کا پاس کر رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، تاکہ کم سے کم ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ہماری وجہ سے دوسرا آدمی بھی کم سے کم گناہ میں ملوث ہونے سے اور بد نظری سے بچ سکے. بالکل مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں موتیوں کی آب تب تک باقی رہتی ہے، اس کی تب و تاب تب تک باقی رہتی ہے جب تک وہ سیپ کے سیپ اندر کے ہے. اندر ہوتا ہے. اور ایک بچی نے اپنے والد سے سوال کیا کہ ابا جان، میں اپنے جسم کا کتنا پردہ رکھوں اور کتنا کھلا چھوڑ دوں؟ تو والد نے کہا، دیکھیں اس زمانے میں بھی یا آج کے دور میں بھی ایسے نیک لوگ موجود ہیں. والد نے کہا کہ بیٹی، جسم کے جتنے حصے پر کو تم آگ سے بچا سکتی ہو اس کا جی پردہ کر لو، اور جتنے حصے پہ تم دوزخ کی تپش برداشت کر سکتی ہو اسے کھلا چھوڑ. جی. تو پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بیٹی 8 سال کی ہے، دوسری 7 سال کی ہے. گڑیا کا سوال ہے یہ، میرے دیور کا بیٹا 10 سال کا ہے، کیا ابھی سے بچیوں کا اس لڑکے سے پردہ کرانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بہت ہی عمدہ خیال ہے اور عمدہ سوچ ہے یہ. چونکہ بھی بچے یہ چھوٹے ہیں اور اس عمر کو نہیں ہے جس عمر کے اندر ہم ان بچوں کو مراہق کہہ سکیں یا ان کو بالغ کہہ سکیں. تو کم سے کم ابھی یہ بچے ہیں. یہاں تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب ماں باپ کو یہ لگنے لگے کہ ہاں اب بچوں کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے اور بچے مراہق کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، تو وہاں کم سے کم اس بات کا خیال رکھنا ہی چاہیے کہ کم سے کم بچوں کے اندر پورا لباس ہو اور پورے کپڑے ہوں، اور ایسے لباس نہ ہوں جس کو پہن کر کے کاسیات عاریات مائلات ممیلات والا مصداق اس کے اوپر صادق آ سکے. تو اپنے بچوں کا تحفظ خود کریں. جب آپ بچوں کو خود سے سکھائیں گے بچپن میں، انشاءاللہ العزیز اس کی عادت بن جائے گی اور پھر اسی راستے پہ انشاءاللہ وہ بچے چل پڑیں گے. جی. ایان علی گلبرگہ کرناٹک سے سوال کر رہے ہیں کہ صدقہ کس طرح سے نہیں دینا چاہیے؟ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اگر صدقہ دے رہے ہیں تو کیا ان کا نام لے کر صدقہ دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، نام لے کر صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نیت کافی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے، اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے، یا بہت سے لوگوں کی آپ نیت کر لیں. نیت کر کے آپ کچھ ایصال ثواب کر دیں. رہی بات کس طرح سے صدقہ کرنا چاہیے، تو کوشش یہ ہو کہ وہاں اخفا ہو، چھپا کر کے. دیکھیں، شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چھپا کر کے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے اندر ریا نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے. لیکن بعض امور اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کھلم کھلا اعلانیہ صدقہ کرنا یا کوئی چیز دینا یا مدرسے میں یا مسجد میں تعاون کرنا ضروری ہوتا ہے. جہاں لوگوں کو تحریض کرنا ہو، لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ابھارنا ہو، تو وہاں اس طرح سے کام آپ کھلم کھلا کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کھلم کھلا چندہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، اور صحابہ کرام نے دیا ہے، خواتین نے اپنے زیور تک زیور اتار پیش دیے کیے تھے. ہیں. جی. یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر اپنا پورے گھر کا مال لے کر کے آ رہے ہیں، عمر ہاں. فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آ رہے ہیں. تو جس کی جیسی بساط اور حیثیت ہوا کرتی تھی وہ اتنا خرچ کیا کرتا تھا. تو دونوں حیثیتیں ہیں. اب یہ خرچ کرنے اور صدقہ کرنے والے کے اوپر محمول ہے کہ وہ سچویشن کیا ہو، کنڈیشن کیا ہے. کنڈیشن اگر ایسی ہے کہ وہاں ریا کا کچھ شبہ ہو سکتا ہے، وہاں چپ چاپ سے دے دے، اور ایسا دے کہ کم سے کم بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. اگر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو تحریض اور ابھارنا مقصد ہے تو اعلانیہ صدقہ دینا افضل ہے. جی. حفیظ صاحب ہیں، یہ ویسٹ بنگال سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر داڑھی پوری طرح سفید ہو جائے تو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے یا مہندی سے رنگا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہے کلر جو لگایا جاتا ہے، دوسرے آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کا واقعہ. فتح مکہ کے موقع پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ابو قحافہ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی داڑھی مکمل سفید تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کیوں نہیں چچا میاں کے داڑھی کو
زعفران سے یا اس طرح کی چیزوں سے ان کو کلر کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اس کام کو کیا ہے، خود آپ نے ان کے داڑھی کے کلر کو تبدیل کرنے کے لیے کہا ہے تو گنجائش ہے، لیکن وہ کلر نہ ہو. ٹھیک ہے، جو آج کے زمانے میں کلر وغیرہ چلتے ہیں، مہندی جو کہ نیچرل مہندی ہوتی ہے وہ چیزیں مل جائیں تو آپ اس کو استعمال کر لیں. اب یہ دیکھیے ابو قحافہ رضی اللہ ہاں تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور جی نابینا ہے، جی ہاں پھر بھی رسول پاک نے ان کی شکل و صورت میں خوبصورتی اور جمال، جی کہ رنگ اللہ بھی تھے. جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، وہ مہندی سے جو ہے وہ جی رنگ دیا. بہرحال اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. آصف سلیم صاحب کا سوال ہے، اناؤ سے سوال کر رہے ہیں کہ قبرستان کی باؤنڈری کرانے کے لیے کیا انٹرسٹ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، انٹرسٹ کا پیسہ قبرستان کی باؤنڈری کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یا اس کو کسی مردے کی تجہیز و تکفین کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے بغیر ثواب کی نیت سے غربا، مساکین یا رفاہ عام کی چیزوں پر اس کو آپ لگا لیں. جی، اسما صاحبہ کا سوال ہے کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، میں نے ایک مرتبہ نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، شوہر نے زبردستی مباشرت کر لی، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، نفل کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو آپ کے اوپر واجب نہیں تھی اور آپ نے اس چیز کو شروع کر کے واجب کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، اب کسی وجہ سے اس کی نماز وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی ذمہ اس نفلی نماز کی قضا ضروری ہے. ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ایک چیز اس کے ذمہ واجب نہیں تھی، اس نے شروع کر کے واجب کر لیا ہے. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، اب ان کا جو نفلی روزہ ہے ٹوٹ گیا ہے، اب ان کی ذمہ اس نفلی روزے کی قضا ہے. ایک نفلی روزہ رکھ لیں تو اس کی قضا ہو جائے گی اور ادائیگی ہو جائے گی ان کی طرف سے. امجد صاحب کرناٹک سے سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص سود پر پیسہ دیتا ہے، اگر کوئی شخص پیسہ واپس نہیں کر پاتا تو وہ اس سے شادی کے لیے کہتا ہے، اس طرح سے وہ 7 شادیاں کر چکا ہے، یعنی وہ جس نے اس سے قرض لیا ہوا ہے وہ اس کی بیٹی سے یا بہن سے رشتہ طلب کرتا ہے، اس طرح سے وہ 7 شادیاں کر چکا ہے، جن میں سے ایک غیر مسلم لڑکی بھی ہے جس سے اس نے شادی کی ہے. اسے کس طرح راہ راست پر لائیں اور ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کو تو کیفری کردار تک پہنچانا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے اس قانونی چارہ جوئی کے ذریعہ ایسے آدمی کے ضمیر کو اور ایسے آدمی کو جھوڑنا چاہیے اور اس کو سخت سے سخت سزا دلوانی چاہیے ایسے آدمی کو. جی، پرویز صاحب لکھنؤ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں اور میری بیوی دونوں نوکری کرتے ہیں، لیکن بیوی اپنے پیسے، بڑا دلچسپ سوال ہے مفتی صاحب غور سے سنیے گا، کہ لیکن بیوی اپنے پیسے نہ مجھے دیتی ہے نہ گھر کی ضروریات پر خرچ کرتی ہے. اب میرا کام ٹھیک ٹھاک چلنے لگا ہے، میں اسے نوکری چھوڑنے کو کہتا ہوں تو وہ نہیں چھوڑتی، نہ گھر کی ضروریات پر پیسے خرچ کرتی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ ہے نوکری چھوڑانے کا تو اصل میں ہے کیا، ایک چیز ہے مزاج اور طبیعت. جب مزاج میں اور طبیعت میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو اس کو اپنے مزاج سے طبیعت سے ہٹانا اور ختم کرنا ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور چونکہ ایک مزاج بن گیا ہے باہر نکلنے کا تو طبیعت اور مزاج جس چیز کو چاہ رہی ہے، جس چیز کی عادی ہو گئی ہے تو وہ چیز کرنے کو طبیعت کہتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، میں بھی ایک دن گزر رہا تھا ایئرپورٹ کی طرف سے تو وہاں دیکھا کہ جو ایئر فورس کے لوگ ہوتے ہیں اور موٹے موٹے کپڑے پہن کر کے اور دھوپ میں اور کیپ لگا کر کے اپنے سروس ریوالور وغیرہ لے کے کھڑے ہوئے، تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. میں ایئر کنڈیشن گاڑی میں ہی پریشان اور میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی وہ خدمت اور ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں اور بڑی مستعدی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہ یار دیکھیے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، اتنے موٹے موٹے کپڑے پہنے ہیں، ان کو کیا نام ہے پریشانی نہیں ہو رہی ہے، دھوپ نہیں لگ رہی ہے یا گرمی نہیں لگ رہی؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی یہ طبیعت بن گئی ہے، ان کا ایک مزاج بن گیا ہے اور باضابطہ ان کو اس چیز کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. شروع کے اندر اس چیز کا خوگر اور عادی ان کو بنایا جاتا ہے. اب چونکہ اس چیز کا خوگر اور عادی ان کو بنا دیا گیا ہے، دھوپ بھی برداشت کر رہے ہیں اور گھر بھی برداشت کر رہے ہیں. طبیعت کو ڈھالنے کی بات ہے، چونکہ جب انہوں نے طبیعت کو ڈھال لیا اس بنیاد پر کہ جناب ہم کو جانا ہے، باہر نکلنا ہے اور جاب کرنی ہے اور نوکری کرنی ہے، تو اب اس کا چھڑانا بڑا مشکل ہے. لیکن ان خاتون کے لیے نصیحت یہ ہے کہ چونکہ جب آپ کے کاروبار آپ کے شوہر کے اچھے ہیں، بہتر ہیں، تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے اور خاص طور سے آپ کے بچوں کے تعلیم کی ذمہ داری اور خاتون خانہ بننے کی ذمہ داری
اور گھر کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری، اور یہ تمام ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ ہاں، اچھی بات ہے کہ آپ اپنے شوہر کے شریک تھے اور ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، لیکن اب جب وسعت ہو گئی ہے، مالی فراوانی ہو گئی، تو آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے اور اپنے گھر کے، اپنے شوہر کے اس گھر کی دیکھ ریکھ اور اس کے اپنے شوہر کے بال بچے کی دیکھ ریکھ آپ کو کرنی چاہیے۔ سمیع اللہ خان صاحب مراد آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے ایمان لانے کے بارے میں بتائیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں لائے، حقیقت کیا ہے بتائیے۔ دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ خواجہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، اور نبی علیہ السلام نے بذات خود ہی کہا تھا کہ چچا جان، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے اور میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ تو اس وقت خواجہ ابو طالب نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو خاندانی عصبیت ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایمان لے آؤں اور میرے خاندان کے لوگ یہ کہیں بھائی موت کے ڈر سے ایمان قبول کر لیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ وجہ انہوں نے پیش کی ہے جو حدیث پاک کے اندر بیان کی ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو بات کہہ دی گئی ہے کہ اے اللہ کے رسول، جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، جس کو میں ہدایت دینا چاہوں میں ہدایت دوں گا۔ یہ خواجہ ابو طالب ہی کے تعلق سے باتیں ہیں، تو جسے معلوم ہوتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ خواجہ ابو طالب ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بالکل، تو یہ تو سچی بات یا حق بات ہے۔ اب ان کا کیا معاملہ ہوگا یہ تو اللہ بہتر جی، جانتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رول رہا رسول پاک کی زبردست زندگی میں، رہا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ بالکل، اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو، چاہے ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال جی ہو، جی جس سال ان دونوں نے انتقال پایا تھا 10 ہجری، جی جی 10 سوری 10 نبوی، جی 10 نبوی تھا۔ 10 نبوی میں، تو اس کو عام الحزن کے نام سے جی جی، تعبیر کیا غم کا جاتا ہے، سال۔ غم کا سال۔ تو بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف آوری جی کے جی، لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، اجر کثیر عطا کرے۔ شکریہ۔ آپ کے توسط سے، آپ کے علم کے ذریعے بہت سے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، اور جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اگر ان باتوں کو شیئر کریں گے، جیسے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے تو اسے، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان باتوں سے استفادہ کر سکیں۔ اور ہاں، ہمارے حق میں، مولانا صاحب کے حق میں دعائے خیر ضرور کریں۔ تو اجازت لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سب کی طرف سے اور ہماری طرف سے مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ جی ناظرین، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔